बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन है ज़िक्र की फसीलत। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब करके फरमाया, क्या तुमको तुम्हारा वो अमल ना बता दूँ जो तुम्हारे मालिक खुदावंद के नज़दीक तमाम अमाल से बेहतर और पाकीज़ा है, और जो तुम्हारे दर्जात को सब अमाल से ज़्यादा बुलंद करने वाला है, और तुम्हारे लिए सोना चांदी खर्च करने से बेहतर है, और जिससे भी बेहतर है कि तुम दुश्मन से भिड़ जाओ और उनकी गर्दनें उड़ा दो और तुम्हारी गर्दनें उड़ाएं। सहाबा रज़ियल्लाहु ने जवाब में अर्ज़ किया, जी इरशाद फरमाइए। आपसे फरमाया, वो अमल अल्लाह का ज़िक्र है जो इन सबसे आला अफजल है। तरमज़ी। सुभान अल्लाह। इस हदीस से पता चलता है कि ज़िक्र जो है सब अमाल से ज़्यादा बुलंद करने वाला है। जितना भी हो सके आप ज़िक्र अल्लाह करें और अपने अमाल बेहतर बनाएं। दुनिया से रुखसत होने के वक्त की दुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती सहाबी ने हाजिर होकर अर्ज़ कर सवाल किया कि हज़रत सब लोगों से बेहतर कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खुशी इस शख्स की जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छे हों। सहाबा ने फिर अर्ज़ किया, सबसे ज़्यादा कौन सा अमल अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये तो दुनिया से इस हालत में जुदा हो कि तेरी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र में तर हो। तरमज़ी। जन्नत के बागीचे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि जब जन्नत के बागीचों पर गुज़रो तो खाया पिया करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि जन्नत के बागीचे कौन से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़िक्र के मजलिस से हैं। खाने पीने का मतलब यह है कि इन बगीचों में जाकर बगीचों वालों के अमल में शरीक हो जाओ, यानी अल्लाह का ज़िक्र किया करो, ज़िक्र करने लगा करो। फरिश्तों के सामने फ़ख्र। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की जमात के पास तशरीफ़ लाए जो बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरिया फरमाया कि तुमको यहाँ किस चीज़ ने बिठा रखा है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम बैठे हुए खुदा का ज़िक्र कर रहे हैं, उसकी हम कर रहे हैं। इसने हमको इस्लाम की हिदायत दी और इसकी वजह से हम पर एहसान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, क्या तुमको सिर्फ इस चीज़ ने बिठा रखा है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि खुदा की कसम, हमको सिर्फ इस चीज़ ने बिठा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूब समझ लो, मैंने तुमको झूठा समझकर कसम नहीं खिलाई, बल्कि बात दरअसल ये है कि अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और वो मुझको ये बता गए हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों के सामने तुमको फ़ख्र पेश फरमा रहा है। मुस्लिम। यानी जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला उन पर फ़ख्र करता है। सुभान अल्लाह। हिसाब इलाही से निजात। रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई अमल बंदे को इस कदर खुदा के अज़ाब से नहीं बचाता जिस कदर खुदा की याद बचाती है। तरमज़ी। यानी सारे नेक अमाल खुदा के अज़ाब से निजात दिलाने का ज़रिया है, मगर इन सब में अफजल ज़िक्र है जिसके बराबर कोई अमल नहीं है। इससे बढ़कर अज़ाब इलाही से बचाने वाला कोई अमल नहीं है। ज़िक्र अल्लाह जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, उसे जितना भी हो सके अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला के नाम, शहादा, जितने भी फर्स्ट कलमा, सेकंड कलमा, ये सारे अल्लाह के ज़िक्र में शुमार होते हैं। अर्श इलाही के साए में। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 7 शख्स ऐसे जो खुदावंद अपने साए में रखेगा जब इस साए के अलावा कोई साया ना होगा। नंबर 1, मनसिफ मुसलमान बादशाह। नंबर 2, वो जवान जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में पला बड़ा हो। नंबर 3, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता हो। नंबर 4, वो 2 शख्स जिन्होंने आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखी और इस पर मुलाकात की और इसी पर जुदा हुए। नंबर 5, वो शख्स जिसे किसी साहिब मर्तबा हो हसीन औरत ने बुरे काम की दावत दी और उसने कोरा जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। नंबर 6, वो शख्स जिसने दाहिने हाथ से सदका किया और इसको पोशीदा रखा, हाथ तक इसका बायां हाथ भी नहीं जानता कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। वो शख्स जिसने तन्हाई में खुदा को याद कर उसके आंसू बह पड़े। बुखारी शरीफ। मुर्दा और ज़िंदा। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस मिसाल इस शख्स की जो अपने रब को याद करे और इसकी मिसाल जो अपने रब को
یاد نہ کرے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ بخاری۔ یعنی خدا کی یاد میں مشغول رہنے والا زندہ ہے اور اس سے غافل رہنے والا مردہ ہے۔ ذاکرین کو حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے اور ان کو خدا تعالیٰ کا خاص تعلق حاصل ہوتا ہے اور دونوں عالم میں امن اور چین کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہرگز نمیر وا کہ دلش زندہ شد وعش سب اس برجریدہ عالم دوام ماں۔ So I think that's a Persian. I don't know if I read it correct or not. ذاکر کے برعکس وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کا خوش نہیں، ان کا باطن مردہ اور گندا اور ظاہر مرجھایا رہتا ہے۔ بظاہر وہ جاندار معلوم ہوتے ہیں مگر بندگی کی روح سے کوئل اور خالی ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ جو ہوتا ہے آپ کی روح کو بیدار کرتا ہے۔ انسانی صورت اور ڈھانچہ ضرور اس کے پاس ہوتا ہے مگر اس کی زندگی بے سود و بے فائدہ ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی مردہ کسب نہیں کرتا اور عملی ترقی کے زینہ پر نہیں چڑھتا، اس طرح غیر ذاکر کا حال ہے۔ بس کبھی کسی کو تھوڑی بہت دنیا تو مل جاتی ہے مگر آخرت کی غفلت ان کو دنیا میں رہتے ہوئے مردہ بنا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر یہ بات پیش کی کہ اگر تم چاہو تو مکہ کے سب چیزوں کو تمہارے لیے سونا بنا دوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میں نہیں چاہتا، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھا لوں اور دوسرے روز بھوکا رہوں۔ سو جب بھوکا رہوں تو تیری طرف عاجزی کروں اور تیری یاد میں لگوں، اور جب پیٹ بھر لوں تو تیری حمد کروں، تیرا شکر کروں۔ کروٹ میں قبول حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاک ہونے کی صورت میں یعنی بوضو اپنے بستر پر پہنچا اور نیند آنے تک اللہ کو یاد کرتا رہا تو رات کو جس وقت بھی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ سے کسی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرے تو خداوند تعالیٰ وہ بھلائی اس کو ضرور عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ شیطان کی ناکامی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کیا تو شیطان اپنے ساتھی سے کہتا ہے چلو یہاں نہ رات کو ٹھہر سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو۔ اور جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد نہ کیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم یہاں رات کو ٹھہرنے میں کامیاب ہوگے۔ جب کھاتے وقت اللہ کو یاد نہ کیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم یہاں رات کو ٹھہرنے اور کھانے کھانے میں کامیاب ہوگے۔ مسلم۔ تو جب بھی گھر میں داخل ہوں ہمیشہ السلام علیکم کہہ کر اللہ کا ذکر ادا کرے تو شیطان وہاں نہ ٹھہر سکتا نہ کھا سکتا ہے۔ نماز عصر اور فجر کے بعد کا ذکر۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز بجماعت پڑھے پھر سورج نکلنے تک بیٹھا ہو اللہ کو یاد کرتا رہے اور 2 رکعتیں پڑھ لے تو اس کو پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ ترمذی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک 4 زانوں پالتی مار کے بیٹھے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد یاد خدا میں مشغول ہونے کی ترغیب دی ہے اور اس بارے میں بہت سی فضیلتوں سے باخبر کیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے یہ زیادہ ممنوع ہے کہ ضرور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کو یاد کرتے رہے، اور 4 غلام آزاد کرنے سے مجھ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ ضرور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں جو عصر کی نماز سے سورج چھپنے تک اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے پھر بیٹھا بیٹھا سورج نکلنے تک اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے اجرت واجب ہو گئی۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا جن کو بہت زیادہ غنیمت کے مال ہاتھ لگے اور جلد واپس آ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے کوئی دستہ ایسا نہیں دیکھا جو اس دستہ کی نسبت زیادہ مال غنیمت لایا اور اس قدر جلدی واپس آیا ہو۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ ہو، کیا میں تم کو ایسا شخص نہ بتاؤں جو اس دستے سے زیادہ جلدی واپس ہونے والا مال غنیمت حاصل کرنے والا ہو؟ سنو، یہ وہ شخص ہے جو بجماعت نماز پڑھے پھر سورج نکلنے تک اللہ کو یاد کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات میں ہے جس جگہ نماز فجر باجماعت پڑھی اور اس جگہ بیٹھا ہوا ذکر کرتا رہے تو عورتیں گھر میں بلا جماعت نماز پڑھتی ہیں تو ابھی ذکر کا اہتمام کریں۔
مسئلے پر بیٹھے بیٹھے ذکر کرتی رہے اور اشراق بھی پڑھ لے، انہیں اجر عظیم پائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کسی وجہ سے مسئلہ چھوڑنا پڑے تو بھی ذکر کرتی رہیں۔ فجر اور عصر کے بعد ذکر کا خاص وقت ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ نفاق سے بری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے خدا کا ذکر بہت کیا اور نفاق سے بری ہوا، ذکر چھوڑنے کی وعیدیں۔ اب وہ حدیث مبارکہ درج کی جن میں ذکر اللہ کے غافل ہونے والوں کے لیے وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ مردہ گردے کے پاس سے اٹھے، نقصان عظیم، ہر بات پر وبال، لعنت سے کون محفوظ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ کسی وجہ سے کسی جگہ پر بیٹھے پھر وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوں اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ گویا مردہ گدے کو چھوڑ اٹھے، یہ مجلس آخرت میں ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیٹھنے کی جگہ بیٹھا اور اس نے اس جگہ اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ جل شانہ کی جانب سے اس کا یہ بیٹھنا اس کے لیے نقصان کا سبب ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹا اور اس نے لیٹنے والوں میں اول سے آخر تک کسی وقت بھی اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس کا یہ لیٹنا اللہ کی جانب سے نقصان کا باعث ہوگا۔ ابو داؤد۔ اور جو شخص کسی جگہ چلا اور چلنے کے درمیان اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس کا چلنا نقصان کا سبب ہوگا۔ سو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے، ہر بات وبال ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے ہر بات کے لیے وبال ہے اور اس کے لیے نفع کی چیز نہیں مگر نفع کی چیزیں یہ ہیں کسی برائی کا حکم کرنا، کسی سے برائی سے روک دینا، یا اللہ عز و جل کا ذکر ادا کرنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد رکھنے کا فضائل۔ وعن ام ہانی رضی اللہ عنہا قالت مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقلت یا رسول اللہ قد قبرت وضعفت او کما قالت فمرنی بعمل عمله وانا جالسات قال سجی اللہ میعاد تسبیحات فانها تعدل لك میعاد رقبۃ تؤتیها من ولد اسماعیل واحمد اللہ میعاد تحمیدات فانها تعدل لك میعاد فراس مسرجات ملجمات تحملین علیها فی سبیل اللہ وقبر اللہ میعاد تغفرہ فإنها تعدل لك میعاد بدنات مقلدات متقبلات وحافظ اللہ میعاد تحلیلات قال ابو خلاف احسبه قال تمولأ ما بین السماء والارض ولا يرفع يومئذ لأحد بمكان أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت رواه احمد۔ ترجمہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی اور ضعیف ہو گئی ہوں، محنت اور مجاہدہ والے اعمال کرنا دشوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیں جسے میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، مثلا سبحان اللہ کہہ لے، یہ عمل تیرے لیے اس ثواب میں ایسے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، اور 100 مرتبہ اللہ کی طرف بیان کر مثلا الحمدللہ کہہ لے، یہ عمل تیرے لیے ثواب میں ایسے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو دینے کے لیے برابر ہوگا جن پر زین کسی ہو اور لگام لگی ہو، اور 100 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کر مثلا الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لے، یہ عمل تیرے لیے قربانی کے ایسے 100 بڑے جانور گائے اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ہوں گے جن کے گلوں میں کلاوے پڑے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، اس عمل کا ثواب آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دے گا۔ اور جس دن تو یہ عمل کر لے اس دن مکہ میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کا عمل تیرے اعمال سے بڑھ کر ہو،
اور بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کے لیے اوپر اٹھایا جا رہا ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص تیرا جیسا عمل کر لے تو اس کا عمل بھی تیرے برابر ہوگا۔ ترغیب و تحریب، ہر عیب اور نقصان سے اللہ جل شانہ پاک ہے، بے شک اس کے بیان کو تسبیح کہتے ہیں، اور اللہ جل شانہ تمام کمال سے متصف ہے اور تعریف ہی کا مستحق ہے۔ اس کے بیان کرنے کو تحمید کہا جاتا ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو کہ وہ سب سے بڑا ہے تکبیر کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو تحلیل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، میں چاروں چیزوں یعنی تسبیح اور تحمید اور تکبیر اور تحلیل بیان کی جاتی ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص انہ دخل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ وبین یدیہا لواء او قاسا تسبح به فقال الا اخبرک بما هو ایسر علیک من ھذا او افضل، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد بین ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، رواه الترمذی۔ ترجمہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس گیا جن کے سامنے گٹلیاں یا ککریاں پڑی ہوئی تھیں اور وہ ان پر اللہ کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے آسان صورت نہ بتلا دوں؟ فرمایا کہ اس سے افضل بات نہ بتا دوں جس میں الفاظ مختصر اور ثواب زیادہ ہو؟ تم یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں جس قدر آسمانوں میں اس کی مخلوق ہے، اور سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں جس قدر زمین میں اس کی مخلوق ہے، اور سبحان اللہ عدد ما بین ذالک، میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان مخلوق ہے، اور سبحان اللہ عدد ما هو خالق، میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں بقدر اس مخلوق ہے جسے اللہ شاء آئندہ پیدا فرمائیں گے، اور اللہ اکبر اس طرح پڑھو، اور الحمدللہ بھی اس طرح پڑھو، اور لا الہ الا بھی اس طرح پڑھو، اور لا حول ولا قوت بھی اس طرح پڑھو۔ مشکات، یہ جو فرمایا کہ اللہ اکبر بھی اس طرح پڑھو، الحمدللہ بھی اس طرح پڑھو، لا الہ الا بھی اس طرح پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی اس طرح پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ وہ الفاظ بڑھاتی جو سبحان اللہ کے ساتھ بڑھائے، مثلا یوں کہے اللہ اکبر عدد ما خلق فی السماء واللہ اکبر عدد ما خلق فی الارض، اللہ اکبر عدد ما بین ذالک، اللہ اکبر عدد ما هو خالق۔ اس طرح لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ ملا کر پڑھو۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے، اس لیے میں مزید حدیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ جنت میں داخلہ، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کسی نے عرض کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ سے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ پڑھنے والے کو خدا کے منع ہوئے چیزوں سے روک دے، یعنی اس کلمہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوب سمجھ کر پڑھے، سچے دل سے یقین کے ساتھ خدا کے محبوب ہونے کا اقرار کرے، اور یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، قدرت والا ہے، شدید العقاب ہے اور سریع الحساب ہے۔ اس کا مطلب یقین کرنے سے گناہ سرزد نہ ہوں گے۔ عرش تک، حضور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے گا جو بھی شخص خلاصت اللہ کہے گا تو اس کے ساتھ پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جائے گا، جب تک کہ بڑے گناہ سے بچتا رہے۔ اللہ تک پہنچنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسبیح سبحان اللہ نصف میزان ہے، اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے حتیٰ کہ وہ خدا کے پاس پہنچنے۔ سبحان اللہ نصف میزان ہے، یعنی قیامت روز سبحان اللہ کا ثواب نصف ترازو کو بھر دے گا، اور الحمدللہ کا ثواب پورے ترازو کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مشکات شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ
باہر دیتے زمین آسمان کے درمیان کو. سبحان اللہ الحمدللہ. دنیا معافیہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہے جن پر سورج نکلتا ہے. مسلم. یعنی اس کا پڑھ لینا اس سے بہتر ہے جو آسمان کے نیچے ہے. روزانہ 1000 نیکیاں. حضرت سعد بن نبی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتے 1000 نیکیاں روزانہ کما لو. یہ فرقہ حاضر مجلس میں سے ایک سائل نے سوال کیا ہم میں سے کوئی شخص کیسے 1000 نیکی کمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اس کے 1000 گناہ صغیرہ ختم کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. So tomorrow our lesson is we will continue our lesson from the same page inshallah. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ہدایت. سو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور جو جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کرے. دوسروں کو بھی دعوت دیں. ذکر کی محفلیں سے جائیں, ذکر کی محفلوں میں جائیں اور بچوں کو بھی ذکر پہ ڈالیں انشاءاللہ. So see you in the next video inshallah with the same lesson. السلام علیکم. اللہ حافظ.